बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और इमरान खान पर घटिया, गलीज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले खुद रंगे हाथों पकड़े गए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या इनमें कोई शर्म और हया नहीं है? आखिर ये इक़्तिदार और माल बनाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं? एक बिलावल और दूसरी गरीदा फारूकी। मैं तो हैरान रह गया हूं इनकी ये वीडियो देखकर। क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है? आगे चलकर दिखाते हैं आपको। और वो तमाम लोग जो कि इमरान खान के हवाले से बात किया करते थे, इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुद हो चुके हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगे। लेकिन ये इनकी बेशर्मी यहीं तक नहीं रुक रही, पाकिस्तान में और क्या कुछ हो रहा है। इस इन ये वीडियो आपको दिखाने से पहले पहले मैं आपके सामने दीगर मामलात भी रखना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने आज वाज़ेह कर दिया है, जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। कल जंग और जियो ग्रुप ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ एक घटिया और गलीज प्रोपेगेंडा किया था, और मुझे समझ नहीं आती कि उन्हें ये खबरें नज़र नहीं आती, ये वीडियो नज़र नहीं आई जो कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की है, जो गरीदा फारूकी की है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्या जो है वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं बताना। इस जंग जियो ग्रुप ने इमरान खान के खिलाफ खबरें निकाल निकाल कर और अपना बुक्स निकालना है उन्होंने, और झूठी खबरें जंग और जियो के अंदर छपी कि जनाब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी दी और कहा कि मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। और बाद में फिर आज, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि मेरे इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने इस खबर की तरदीद की है, और आज फवाद चौधरी साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर भी इसकी जो है वो तरदीद कर दी गई। उन्होंने कहा कि जनाब कोई इस किस्म की इमरान खान ने धमकी नहीं दी, और ये उन्होंने कहा था कि आप मुतसिब हैं, बेईमान इलेक्शन कमीशन, मैंने इतना जो है वो तसुब वाला और बेईमान इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। और इमरान खान ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध को ये भी कहा था कि आपके खिलाफ जो है वो जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इमरान खान ने यह भी कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अत्तर बिनुल्लाह ने नोट लिखा था, और इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप पर इंतखाबात ना करवाने पर आर्टिकल 6 जो है वो लगता है। और फिर जब फवाद चौधरी से ये पूछा गया कि इमरान खान के कालम लिखने की बात दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा इस हवाले से मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल यकीनन वो अपने जो वकला हैं उनको नोट्स दे सकते हैं, नोट्स बोल सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, और वो कालम इस तरह से बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और इस किस्म की हरकत की गई कि जिससे वाज़ह तौर पर ये ज़ाहिर होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फ़हरिस्त जारी हुई है जनाब, और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है, और ये फ़हरिस्त जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई है, कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम रिटर्निंग अफसरान को, जिसमें 145 जो सियासी जमातें हैं उन्हें इंतखाबी निशानात ये भिजवाए गए हैं फ़हरिस्त, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो शामिल नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि 15 के करीब और भी सियासी जमातें हैं जिनके नाम जो है वो शामिल नहीं किए गए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बायस रोके गए हैं, और उनको असल में कुर्बानी का बकरा बनाया गया, बलि चढ़ाया गया, क्योंकि मामला इंतहाई मुख्तलिफ है। और उनके सामने लिखा भी हुआ है कि उन्होंने जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन ही नहीं कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए, उसका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया, और उसके आगे जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा कि जनाब इनके इलेक्शन जो है वो हम उससे मुतमईन नहीं है। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो अली जफ़र साहब ने दलाइल दिए, उसमें भी यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तो जनाब ये देखना है कि उन्होंने इलेक्शन कराए, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जो है वो उन्हें जारी कर देना है सर्टिफिकेट। इन्होंने अपने इख्तियार से जो है वो तजावज़ किया। और मरासले में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुतलका इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलाट किए जाएँ, और सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात जो हैं वो किसी आज़ाद उम्मीदवार को जो है वो ना दिए जाएँ। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान न मिला तो उनके तमाम तर उम्मीदवार आज़ाद बन जाएंगे। तो उन्होंने फिर इस हवाले से भी अपना बंदोबस्त मुकम्मल रखा इलेक्शन कमीशन ने कि कहीं आज़ाद उम्मीदवारों को बल्ले का जो निशान है वो ना मिल जाए।
اور سماعت دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کے اندر کل تک ہوئی ہے، آج تک، بلکہ آج صبح تک ہوئی ہے ملتوی، آج 9 بجے یہ معاملہ وہاں پر دیکھا جائے گا، اور فریقین نے اس بات کے اوپر اصرار کیا تھا کہ ہم مزید دلائل دینا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے اندر بھی جناب آج اسی وقت اس معاملے کی، اس کیس کی سماعت ہے۔ اب دونوں جگہ تو اس معاملے کو اس طرح سے لے کر آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان یا تو پشاور ہائی کورٹ کو روکے گی اس معاملے کے اوپر، یا پھر خود اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کہے گی کہ پہلے وہاں سے فیصلہ آ جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ بہرحال آج اہم ترین دن ہے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید ہے اس حوالے سے کہ ممکنہ طور پر بلے کا نشان، کیونکہ ان کا ہے، بلے کا نشان جو ہے وہ انہیں ہر صورت ملنا چاہیے۔ عمران خان کا 9 مئی سے متعلق 12 مقدمات میں 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ آج منظور کیا گیا۔ جج ملک اعجاز آصف نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 12 مقدمات کی جو ہے وہ سماعت کی، اور 12 مقدمات کے سجوز بھی ریکارڈ سمیت جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور 11 جنوری کو مکمل تفتیشی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا، اور اب ان مقدمات کی جو مزید سماعت ہے وہ 11 جنوری کی صبح 10 بجے دوبارہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوگی۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سائفر کیس میں رہائی کی جو روپکار ہے وہ جاری ہو گئی تھی، اور لیکن پھر اس وقت انہیں توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں اڈیالہ جیل میں قید کر دیا گیا تھا، یعنی کیونکہ جب واضح ہو گیا کہ اب عمران خان جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، ان کی رہائی ہو رہی ہے، اتنا بڑا کیس جو ایک بنایا گیا اور ایک کنفیوژن پھیلائی گئی پاکستانی عوام کے اندر، ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی سائفر کے حوالے سے، اس کو کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا کر رکھ دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے دیگر کیسز کا بھی، کیونکہ جو سب سے بڑا کیس بنا کر نا عمران خان کے سامنے، جو پاکستانی عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے جو بڑا بنا کر جو کیس جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا وہ یہی کیس تھا سائفر کا، اور وہ کس طرح سے فارغ ہوا وہ جناب آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، جنگ جیو گروپ کہہ رہا ہے جناب کہ پی ٹی آئی میں ٹکٹوں کی تقسیم پر تنازع ہے، اور جو ٹکٹ ہے وہ مبینہ طور پر 4 کروڑ روپے میں بیچنے کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت ختم ہو گئی ہے، اور دوسری جانب وہ سیاسی جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ 4 کروڑ روپے کے ٹکٹ لوگ آج بھی اس کے جو ہے وہ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو۔ ناظرین، اس کا یہ اینگل بھی تو دیکھیے نا، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے، کمنٹ کیجئے کہ جس سیاسی جماعت کے ٹکٹ لوگ 4 کروڑ روپے دے کر خریدنے کو تیار ہے تو پھر وہ کتنی مقبول ہوگی۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے نا کہ یہ ٹکٹ جیت کی علامت ہے، عمران خان جیت کی علامت ہے، تبھی تو پھر تنازع بھی ہو رہا ہے، ایک جگہ پر زیادہ کینڈیڈیٹ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب کیا ہے، لاہور جیسے شہر کے اندر جو کہ نون لیگ جس کو اپنا گڑھ کہتی تھی، وہاں پر وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے عمران خان کے مقابلے میں جو ہے وہ جیتنے کے لیے۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ جناب نواز شریف کی تحیات نااہلی کے اوپر آپ کیا کہیں گے، انہوں نے اس کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ نہ ہی کیس ہم نے بنائے، ٹھیک ہے جی، نہ ہی کوئی اس قسم کا معاملہ ہماری طرف سے ہوا، ہم ایک عالمی جو سکینڈل تھا اس کے خلاف ہم بھی گئے، باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی گئی، تحقیقات ہوئیں، عدالت نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کیس کو سنا لمبے عرصے تک، اور اس کے بعد فیصلہ آیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا لینا دینا ہے۔ اچھا، اسی طرح جناب کچھ ایسے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن میں یا تحریک انصاف کے قریب بھی جو ہے کہ جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے، جیسے تحریک انصاف کے مراد سعید صاحب کے، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب کے، لیکن ابھی ہے معاملہ کل تک کا، اس کے بعد معاملہ آگے بھی چلے گا۔ تو اسی طرح سے اگر جوڈیشل کونسل کا ذکر کریں، اس کی کارروائی روکنے کے لیے جسٹس مظاہر کی جو حکم امتناع کی درخواست ہے وہ کر دی گئی ہے مسترد۔ دوسری طرف جو جسٹس اعجاز الحسن ہیں، انہوں نے واضح کر دی ہیں چیزیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا اپنے ساتھی برادر جج کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر گیا، مقاصد اس کے کیا ہیں، کوئی اس کیس کے اندر جان نہیں ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو ان معاملات کے اوپر کے جن میں انہوں نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کے ساتھ جن معاملات کے اوپر وہ کھڑے ہوئے، کیونکہ اس وقت آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے جب یہ جج بات کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید تھی، اس لیے پھر یہ نون لیگ اور دیگر کچھ لوگوں کو مرچیں لگتی تھیں، اور یہ وہ سارا معاملہ ہے جو آگے جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ دی اکانومسٹ میں شائع جو آرٹیکل ہے وہ بالکل عمران خان ہی نے لکھا ہے، اور 100% وہ اس بات کے اوپر قائم ہے، اور اس جو جعلی خبریں جنگ گروپ پھیلا رہا ہے اس حوالے سے کہ جناب
پتہ نہیں یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے یا کیا ہے، اس قسم کی چیزوں کے اندر کوئی جو ہے وہ صداقت نہیں ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نیب عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مزید انہوں نے کو پکڑ دکڑ کی ہے، کو 20 کے قریب گواہ جو ہے وہ بنا کر لائے ہیں، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے جناب وہ بھی 11 جنوری کو جو ہے وہ پیش کریں گے، اور عمران خان کی درخواستیں جو ہیں توشہ خانہ اور القادر جو ٹرسٹ کے اندر اس میں جو ہیں وہ مسترد ہو گئی ہیں، چیزیں ایک معاملات کے تحت یہ لے کر آگے بڑھا رہے ہیں، اور الیکشن ٹریبونل نے پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کے کاغذات بھی درست قرار دے دیے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میری پذیرائی پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ مجھے ناپسند کرتے ہوں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ پر توشہ خانہ کے اندر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی۔ اسی طرح سے فردوس شمیم کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی، وہ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کے کاغذات بھی درست قرار دے دیے گئے، وہ بھی الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ اور پھر بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عمران خان کو جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی ان کی جو گرفتاری ہے وہ جناب ڈال دی گئی، تاکہ انہیں تمام تر کیسز کے اندر جو ہے وہ پھنسا کر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر سپریم کورٹ سے توشہ خانہ کا معاملہ، سائفر کا تو آ گیا، توشہ خانہ کا معاملہ، دیگر معاملات کے اندر بھی رہائی ہوتی ہے، تو آلریڈی انہیں ایک اور کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا۔ لیکن جب معاملات پھر سیدھے ہونے پہ آتے ہیں، جب آپ کے ساتھ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر جناب جو آخری فتح ہے وہ حق اور سچ ہی کی ہوا کرتی ہے۔ آر او نے جو فیصلہ دیا تھا ذوالفقار مرزا کے بیٹوں کے کاغذات نامزدگی نامنظور کرنے کا، وہ قلعدم ہو گیا۔ ان کے بیٹے بھی اب جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ نون لیگ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ 12 جنوری کو اپنے امیدواروں کے جو ٹکٹ ہیں وہ جاری کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نون لیگ کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہیں، گراؤنڈ کے اندر ہیں الیکشن کمپین کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف تو سب سے آگے ہے ایک ترتیب کے ساتھ، جس طرح سے آپ نے دیکھا کس طرح سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر کنونشن ہوئے خود سے بغیر کسی قیادت کے، وہ بڑے حیران کن تھے مافیا کے لیے، ہینڈلرز کے لیے، سہولت کاروں کے لیے، جس کے بعد پھر ان کے اوپر جو ہے رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں۔ اب خیر امیدواروں کی حتمی فہرست انتخابی نشانات کا معاملہ اگلے 3 دن انتہائی امپارٹنٹ ہے، اور 13 جنوری کو تمام تر جو صورتحال ہے وہ ہو جائے گی جناب واضح، اور اس کے بعد پھر معاملات انتخابی مہم کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اہم ترین بیان حامد خان صاحب نے دیا ہے، انہوں نے نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی کا جو معاملہ واپس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اچھا ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا کہ ہمیں کسی بات پر اعتراض نہیں۔ عمران خان اس سے پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ گراؤنڈ کے اندر جناب نواز شریف کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آئیں مقابلہ کریں گراؤنڈ کے اندر، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، تاکہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک میچ میں سری کانت آؤٹ ہو گئے تھے اور وہ پھر انہوں نے اس طرح سے شو کیا کہ وہ ناٹ آؤٹ ہے، تو عمران خان نے انہیں دوبارہ سے واپس بلا لیا تھا اور اگلی گیند پر باؤلر نے انہیں دوبارہ آؤٹ کر دیا۔ تو عمران خان اس قسم کے بریو ڈیسیژن لیا کرتے ہیں، تو وہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آئیں جناب نواز شریف صاحب ذرا میچ تو کھیلیں ہمارے مقابلے میں، پھر دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب وہ دونوں جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مریم نواز معاف کیجیے گا بلاول بھٹو اور غریدہ فاروقی کی یہ شرمناک ویڈیو۔ پہلے یہ بلاول بھٹو صاحب کی ویڈیو ذرا دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے جی۔ لیکن اگر آپ ان کے پاس جائیں ملاقات ہو جائے اور میں کیوں تو جاؤں؟ یہ this will وہ be تو evidence کہتا تھا enough؟ کہ میں تو چوروں سے نہیں ملتا ہوں، وہ شاید نہ ہی ملے، پتہ نہیں۔ میں تو چوروں سے نہیں ملتا ہوں، میں تو ان سے نہیں ملتا، وہ ان سے نہیں ملتا، تو وہ دوبارہ اس سنیے۔ نے لیکن اگر وہ آپ ان کے غلط پاس جائیں تھا۔ ملاقات ہو جائے اور میں کیوں تو جاؤں؟ یہ this will وہ be تو evidence کہتا تھا enough؟ کہ میں تو چوروں سے نہیں ملتا ہوں، وہ شاید نہ ہی ملے، پتہ نہیں۔ میں تو چوروں سے نہیں ملتا ہوں، میں تو ان سے نہیں ملتا، کاشف وہ ان عباسی سے نہیں صاحب ملتا، جوگت تو لگا وہ گئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان سے ملنے جائیں گے؟ وہ کہہ رہے جی میں کیوں ملنے کے لیے جاؤں گا، وہ تو کہتا تھا کہ وہ چوروں سے نہیں ملتا، یعنی خود ہی اپنے آپ کو چور کہہ رہے ہیں۔ اور کاشف عباسی صاحب نے ہلکی سی جوگت بھی لگا دی، انہوں نے کہا جناب کہ ہو سکتا ہے واقعی پھر وہ شاید آپ سے نہ ملیں، یعنی یہ ان کی حالت ہے، یہ جناب ان کی بے شرمی کی حالت ہے کہ اسکرین پر بیٹھ کر وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ عمران خان چوروں سے نہیں ملتے۔ اور یہ جناب غریدہ فاروقی صاحب کی ویڈیو دیکھیے جی۔ آپ کو پورا ہلکا جہاں جائیں گے آپ کو شیر کو آ جائیں گے۔ ہاں بس مجھے وہ آپ علاقے بتائیں نا، اس علاقے میں مجھے آپ کی مطلب کا سروے جی غریدہ فاروقی۔ آپ کو پورا ہلکا جہاں جائیں گے آپ کو شیر کو آ جائیں گے۔ ہاں بس مجھے وہ آپ علاقے بتائیں نا،
उन इलाकों में बिजली आपकी आवाज वरीदा फारूकी साहिबा सर्विस करने के लिए निकली हुई हैं। मौसूफ़ा को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, समा टीवी में जब मैं हुआ करता था। तो जनाब मौसूफ़ा ये फरमा रही हैं कि आप मुझे हलकों में उस जगह के अंदर लेकर जाएं जहाँ पे फिर आपके लोग हों, जहाँ पे आपकी अक्सियत हो, ताकि फिर सर्वे शर्वे करने का ज़रा मज़ा आए। यानी ये इनकी हालत है और ये है इनकी इस्तेदाद कार, ये है जनाब अली इनका जर्नलिज़म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।